अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और कमरे की लाइट ऑन कर लीजिए। हेडफोन्स लगा लें क्योंकि डरावनी कहानियां सुनकर डर तो लगता है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज का। आज की हॉरर स्टोरी मेरे साथ कराची से शेयर कर रहे हैं नबील। नबील कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करूंगा। यहाँ से 13 बरस पुरानी बात है। मैं जॉबलेस था, मेरे पास जॉब नहीं थी। कई जगह पर कोशिश की लेकिन तालीम कम होने की वजह से मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी। एक दो फैक्ट्रीज में काम किया, वो काम बड़ा सख्त होता था, मेरे से नहीं होता था तो मैं वो काम भी छोड़ देता था। भी मैं जॉबलेस ही था कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि एक बंगला है, वहां पर फैमिली कभी कभार आती है, वहां पर तुमने रहना है, चौकीदार बन के, गार्ड बन के, वहां पर तुम्हें रूम भी मिलेगा। बस जब वो फैमिली आया करे तो तुमने जैसे गेट खोलना होता है, घर की हिफाजत करनी होती है, उनके आने से पहले घर को साफ सुथरा करवाना है, उनके नौकर आ जाते हैं तो अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। मैंने से कहा ये तो बड़ा आसान काम है, जैसे अपने घर में रहना होता है वैसे ही मैंने वहां पर पहरा देना है और कमरा भी देंगे। मैंने से कहा कि हाँ ठीक है तुम बात करो। उसने मुझे एक बंदे का, उसने बात कर एक आदमी का मुझे मोबाइल नंबर दिया और कहा कि इस पर तुम बात कर लो। मैंने कॉल की तो उन लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है तुम कल 10 बजे हमारे पास आ जाना, बंगला नंबर 45 कुरंगी पे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने घर भी बता दिया कि मुझे इस तरह से एक नौकरी का पता चला है तो घर पर ही रहना है और बस उनके जब वो आए तो उससे पहले जाकर वहां पर देखभाल करनी है, सफाई करवानी है, कमरा भी देंगे। अम्मी अब्बू ने भी कहा ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इतना खास कोई जान पहचान भी नहीं थी मेरी, बस ये मेरे एक दो दोस्त थे जिनमें से इस दोस्त ने मेरी हेल्प कर दी। मैं अब उस रात बड़ा एक्साइटेड था कि सुबह जाऊंगा, चलो अगर अच्छी जगह हुई तो काम कर लूंगा। पहले मैंने जाकर देखना भी था कि काम है क्या, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते सिर्फ इतना सा काम है, फिर वो घर के काम भी शुरू करवा देते हैं तो वो मैं नहीं कर सकता था। बहरहाल मैं अगले दिन 10 बजे पहुंच गया बंगला नंबर 45 पर। वहां पर जब गया तो बड़ी वीरान सी जगह थी, बड़ा पुराना सा वो घर था, बंगला नुमा घर था, खासा बड़ा घर था और बहुत पुराना था। दीवारें भी बड़ी पुरानी, जगह जगह पर दीमक लगी हुई थी। कोई भी इंसान वहां पर इतनी खुशी से रहना पसंद नहीं करेगा जितना देखने में वो पुराना और पुरसरार लग रहा था। एक आदमी था, तकरीबन 55 साल उसकी एज होगी, एजड आदमी था। वो उधर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। जब मैं वहां पर गया, एक पुराना सा गेट खोलकर, खासा बड़ा गेट था, मैं अंदर दाखिल हुआ। दोनों साइडों पर लॉन थे, कुछ के पौधे चले हुए थे। सेंटर में एक राहदारी बनी हुई थी ईंटों की, लेकिन उसको बड़ी खूबसूरती से कलर किया गया था। मैं वहां पर गया, बड़े बड़े गमले वाले उस बरामदे में मैं बैठ गया। तो वहां पर मेरी उनसे बात शुरू हुई तो वो मुझे नाम शाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बता दिया मेरा नाम नबील है। मेरी एज पूछी, एजुकेशन पूछी, मैंने कहा मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो तालीम की कमी की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम हमारे साथ रहो तो तुम्हें अच्छा पैसा भी देंगे, तुमने हमारे इस जगह की, इस घर की हिफाजत करनी। ये हमारा पुराना घर है, आबाई घर, हम इसको बेचना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पर कभी कभार आते हैं, महीने में एक दो चक्कर हमारे यहाँ पर लग जाते हैं। एक दिन रहें, 2 दिन रहें, या सुबह आए शाम को चले जाएं, तो ये हमारा हिसाब है। तुमने यहाँ पर बेशक पूरा महीना ना रहो, लेकिन कुछ दिन आया करो, यहाँ पर रहो, घर की हिफाजत करो। कोई काम शाम अगर करवाने वाला हो तो मुझे बताओ, मेरे साथ राब्ता करो। यानी उनका ये कहने का मकसद है किसी तरह से इस घर को खोला जाए, आबाद किया जाए। वहां पर माली आया करेगा तो वो तुमसे काम शाम करवाया करेगा, तुमने उससे काम करना है, जैसे पौधों वगैरह का अगर कुछ जल गए हैं, नए लगवाने वाले हैं, यानी तुमने हर तरह से इसका ख्याल रखना है। मैंने कहा कि ठीक है। घर खासा बड़ा था, बहुत बड़ा घर था।
تو ابھی تو وہ فیملی وہاں پر تھے. اس کی جو مین بلڈنگ تھی اس کی بیک سائڈ پر وہ کمرہ تھا جو ان لوگوں نے مجھے دیا تھا. ادھر بھی ایک خاصا بڑا گراؤنڈ ٹائپ لان تھا لیکن وہاں پر صرف اور صرف بہت گھنے درخت لگے ہوئے تھے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا کہ کسی گھر میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر اس طرح سے درخت لگے ہوں جیسے کوئی جنگل کا حصہ ہوتا ہے. میں نے بہت سے گھر دیکھے تھے بڑے, ان میں ایسے درخت لگے ہوتے تھے جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, لیکن یہ سینٹر میں بھی لگے ہوئے تھے. ان کا یہ کہنا تھا اس میں سے ہمارے کچھ پھلوں کے درخت بھی ہیں, یہاں پر املی کے درخت بھی ہیں, یہاں پر جامن کے درخت بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں خیال رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ آج سے ہی کام شروع کر دو. جو کمرہ انہوں نے مجھے دیا میں نے وہ جا کر کھول کر دیکھا. کمرہ خاصا پرانا تھا, شاید کافی عرصے سے بند تھا, وہاں پر کوئی نہیں تھا. مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی بستر پر. ایک کھڑکی تھی کونے میں جو کھلی ہوئی تھی جس سے وہ درختوں والی سائڈ نظر آ رہی تھی. ایک سنگل بیڈ تھا, چیئر ٹیبل بھی تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی پورا برآمدہ بنا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں یہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ دن میں نے وہیں پر گزارا. شام ہو گئی, لوگوں نے مجھے چائے شائے بھی دی, کھانا بھی دیا. ابھی وہ لوگ ادھر ہی تھے, ان لوگوں نے صبح جانا تھا. وہ پوری فیملی آئے ہوئے تھے, ان کے بچوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی. رات اس ٹائم 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہوا تو وہ پوری فیملی کہیں باہر نکل گئے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ لیٹ آئیں گے. ان لوگوں کی شاید کہیں کوئی دعوت تھی, ان لوگوں نے ادھر جانا تھا. تو وہ کہنے لگے جب ہم آئیں گے تو ہم تمہیں فون کریں گے, پھر تم گیٹ کھولنا. اب اس پورے بنگلے میں اکیلا تھا. وہ لوگ چلے گئے, میں بھی اگلے حصے میں ہی تھا. میں نے گیٹ بند کیا, میں دیکھ رہا تھا. جانے سے پہلے وہ انٹرس ڈور بند کر کے گئے تھے. تھوڑی دیر ہوئی تو میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا کیونکہ وہاں پر بیٹھنا فضول تھا. میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا. برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی, کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں اندر جا کر بیٹھ گیا. ابھی تقریباً 10 سے 15 منٹ ہی گزرے مجھے اندر جا کر بیٹھے ہوئے. مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے باہر برآمدے میں کوئی ہے, کوئی چل پھر رہا ہے. وہاں پر میں نے دن کے ٹائم 2 کرسی نکالی تھی کمرے سے, جیسے اس کرسی کو کوئی گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں پر میرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, پھر کرسی کون چھیڑ ہے. میں فوراً سے اٹھا, باہر آیا تو کرسی جو تھی وہ برآمدے کے کونے پر پڑی تھی. میں فوراً بھاگ کر آگے گیا. جا کر میں نے دیکھا کہیں کوئی بھی نہیں تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا. بلڈنگ کے اگلے حصے میں آیا, وہاں پر بھی ہر طرف دیکھا. گیٹ لائٹس چل رہی تھیں, انٹرس ڈور کے آگے لائٹس لگی تھی وہ چل رہی تھی. کہیں کوئی بھی نہیں تھا. ان لوگوں کی ایک پرانی گاڑی کار پورچ میں کھڑی تھی. جہاں پر مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے دائیں جانب ایک لان تھا, اس کے سامنے ایک کار پورچ بنا ہوا تھا الگ سے. وہاں پر ایک پرانی گاڑی کھڑی تھی. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس طرف کوئی ہے. مجھے آوازیں آ رہی تھی لوہے کی, جیسے چیزوں کو کوئی چھیڑ ہے. اب مجھے پکا یقین تھا کہ شاید کوئی چور ہوگا. میں فوراً سے تیزی سے بھاگتا ہوا اس طرف گیا. وہاں پر اسی لان والی لائٹ تھوڑی سی اس طرف روشنی جا رہی تھی. تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر جو پرانی کار ہے اس کار کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے. ایک کالا سیاہ وجود تھا, کالے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, قد خاصا لمبا تھا. مرد تھا یا عورت یہ مجھے نظر نہیں آیا, لیکن دبلا پتلا وجود تھا. جو ہی میری نظر اس پر پڑی میں نے شور مچا دیا, کون ہے یہاں پر؟ رکو میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں. میں کال کرنے لگا. جو ہی ایک دم میری دوبارہ نظر پڑی, وہ جو بھی تھا وہ غائب ہو گیا, وہاں پر تھا ہی نہیں. اب میں آگے بڑھا, میں نے سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی. وہاں پر ایک ٹیوب لائٹ جل گئی. ٹیوب لائٹ جلی, وہ ساری جگہ خالی تھی. گاڑی بند تھی, پتہ نہیں کس دور کی, پرانے زمانے کی. وہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی, گاڑی بھی بند تھی, کوئی نہ آس پاس. کہ میں نے تو کسی کو دیکھا تھا. میں تھوڑا ڈر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے, وہ جو کوئی بھی تھا وہ غائب کہاں ہو گیا. جیسے میں گاڑی کے فرنٹ سائڈ پر تھا اور میں واپس پلٹنے لگا, باہر آنے لگا, تو مجھے ایسا لگا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایک سر نظر آیا مجھے, جیسے کوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سر گھما کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے. میں ڈر گیا اور میں نے فوراً سے اپنے موبائل کی ٹارچ سے اندر دیکھنا چاہا. گاڑی اندر خالی تھی, لیکن 2 دفعہ مجھے کوئی وجود نظر بھی آیا. میں وہاں سے تیزی سے آگے گیٹ کی طرف آ گیا. ڈر بھی لگ رہا تھا, ایسا کبھی آج تک ہوا نہیں میرے ساتھ. نہ ہی میں نے
جنات یا ایسی چیزوں کو کبھی دیکھا تھا کہ مجھے لگا شاید میں وہم کر رہا ہوں. بڑے گھنے درخت ہیں اس سائڈ پر بھی, شاید یہ ان کا سایہ پڑ رہا ہوگا. ایسے کیا کون سامنے آ سکتا ہے میرے؟ پھر میں آگے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. میں نے لوگوں کو کال کرنے کی کوشش کی, وہ لوگ کال نہیں اٹینڈ کر رہے تھے, شاید بزی ہوں گے. میں جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا کہ اگر کوئی باہر ہلچل ہو تو مجھے پتہ لگتا رہے. تھوڑی دیر گزری ہوگی ابھی, ایسا لگنے لگا جس طرح سے باہر کوئی پتھر پھینک رہا ہے, زور زور سے جیسے کوئی پتھر پھینک رہا ہے. ایک پتھر تو دروازے سے لگ کر کمرے میں بھی آیا. میں پھر اونچی آواز میں بولا کہ کون ہے باہر؟ جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی کالا وجود ایک عورت تھی. خاصی لمبے قد والی ایک عورت تھی, کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ ان درختوں کی طرف جا رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا. بال بہت لمبے تھے, بال کھلے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو آواز دی اور پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اتنے میں وہ درختوں کے اندر چلی گئی اور جیسے غائب ہو گئی. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جنات ہے. میں کمرے میں آیا, میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. اب کمرے کا دروازہ بند تھا, اس کے باوجود درختوں کی طرف سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے, وہ پکار رہی ہے کسی کو, بڑے عجیب سے, جیسے وہ نام لے رہی ہے. وہ مسلم نام نہیں تھے, وہ ایسے نام تھے جیسے شاید اکثر لوگ جیسے ہندو مذہب کے لوگ رکھتے ہیں. کبھی وہ کوئی نام لیتی, کبھی جیسے میں نے ایک نام سنا جیسے وہ راہل کہہ رہی تھی, پھر مجھے ایسے عجیب سے نام سنائی دے رہے تھے. میں تو اب ڈر کے مارے باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا, اتنی بڑی جگہ تھی وہاں پر, میں اکیلا تھا. 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہو گیا. مجھے صاحب کی کال آئی کہ گیٹ کھولو. میں ڈرتا ڈرتا باہر آیا, میں نے جا کر گیٹ کھولا. اس وقت تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا, وہ لوگ فیملی تھی پوری, لیٹ آئے تھے پہلی. گیٹ میں نے بند کیا, وہ لوگ اندر گھر کے چلے گئے. میں نے گیٹ بند کیا, تالے لگائے اور سونے کے لیے اس طرف آ گیا. پہلے ان سے پوچھا کہ بس اب کوئی اور کام تو نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تم جاؤ. میں اندر آ گیا, آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا. سونے کی کوشش کر رہا تھا. کمرے کی کھڑکی میں نے بند کی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں بہت زیادہ حبس محسوس ہونے لگ گیا. حالانکہ گرمیوں کا موسم نہیں تھا, سردیوں کا بالکل اینڈ جا رہا تھا, ابھی پنکھے کا بھی موسم نہیں تھا, لیکن اس کمرے میں بہت زیادہ گھٹن سی مجھے محسوس ہونے لگی. تو میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی. کھڑکی کھول کر میں خود سو گیا. آنکھ لگی, میری ٹھنڈی ہوا آئی تو مجھے بہت سکون لگا اور میری آنکھ لگ گئی. تقریباً ابھی مجھے سوئے ہوئے آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہوگا. ایسی آواز ہے جیسے کوئی وسل بجا رہا ہے, بالکل باریک سی آواز میں کوئی سیٹی بجا رہا ہے. سیٹی کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں, کھڑکی کی طرف ایک خوفناک چہرے والی عورت ہے جو اندر جھانک کے دیکھ رہی ہے. اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا, اتنا بھیانک اس کا چہرہ تھا. اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی پکڑی ہوئی تھی. اس روشنی میں مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا. چہرے کی پوری ایک سائڈ جلی ہوئی تھی, اور وہ جو جلی ہوئی سائڈ تھی اس طرف ہونٹ بھی نہیں تھے, وہ دانت والا حصہ خالی تھا. یعنی ہونٹ ہٹے ہوئے تھے, نیچے سے دانت اور جبڑا نظر آ رہا تھا, اور ایک طرف آنکھ بھی نہیں تھی. اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا, جیسے لگا میری جان نکل جائے گی. میں بستر کے اوپر جیسے پتھر کا بن گیا تھا, میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ کوئی بھوت بنگلہ, یہ عام تو ہے ہی نہیں, تو مجھے کوئی بھوت بنگلہ لگتا ہے, تو جنات ہے. پہلے بھی اس عورت کو میں نے دیکھا. میں اٹھا اور میں نے کھڑکی بند کر لی. کھڑکی تو میں نے بند کر دی, لیکن وہ مجھے کہاں سونے دے رہی تھی مخلوق. وہ کبھی دروازے کی طرف آئے, کبھی کھڑکی کی طرف آئے, کبھی دروازے کی طرف دستک دے, کبھی کھڑکی پر دستک دے. ایسے اس نے میرا حال کر دیا جیسے کسی کے دماغ کو پاگل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں چیخیں مار کر باہر بھاگوں. پر میں نے بڑے حوصلے اور ہمت سے کام لیا. میں رہا اس کمرے کے اندر ہی. مجھے پتا تھا اس مخلوق نے مجھے سونے نہیں دینا. اس کے بعد تقریباً 1-2 گھنٹے یہ کام چلتا رہا, مسلسل, ذرا بھی گیپ نہیں آیا. فجر کی جس ٹائم اذان ہوئی اس ٹائم جا کر وہ خاموشی ہوئی, اور واضح طور پر لگا اذان ہوتے ساتھ ہی وہ چیز پیچھے ہٹ گئی ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید اب میں سو جاؤں. فجر سے لے کر کوئی 8 بجے تک میں
سویا 3-4 گھنٹے. 8 بجے میری آنکھ کھلی, میں گیا تو صاحب باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. ان سے سلام دعا کی میں نے, وہ حال چال پوچھنے لگے. میں نے کہا کہ میں کل رات کو بہت زیادہ ڈرا ہوں, آپ کے تو اس گھر میں جنات ہیں. جب میں نے یہ بات کی تو انہیں وہ ایک دم شاکڈ ہوئے اور میری طرف یوں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے. کیا مطلب جنات ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر کل ایک عورت کو دیکھا ہے, وہ آپ کی جو پرانی گاڑی ہے, پہلے میں نے اسے اس طرف دیکھا ہے, اس کے بعد میں نے درختوں کی طرف جاتے دیکھا ہے, اور رات تقریباً 2:30-3 بجے اس نے مجھے بہت ڈرایا ہے. میں نے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اس عورت کو واضح طور پر دیکھا ہے. تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر جنات ہیں, میں یہاں پر نہیں رہ سکتا. مجھے کہنے لگے نہیں نہیں, یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے, تمہیں وہم ہوا ہوگا, جگہ خالی ہے, بڑے عرصے سے بند تھی, گھنے درخت ہیں, پرانی عمارتوں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, شاید کوئی چیز گزری ہو تمہیں نظر آ گئی ہو. میں نے کہا کہ جو بھی ہے, ابھی تو آپ لوگ ہیں یہاں پر تو میرا یہ حال کیا اس نے, اور اگر میں یہاں پر اکیلا ہوا تو شاید مجھے زندہ نہ چھوڑے. معذرت, میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھے پھر بھی بڑی لالچ تھی, پیسوں کی بھی, مجھے روکنے کی کوشش کی. وہ جانتے تھے کہ وہاں پر جنات ہیں, وہ اچھی طرح سے جانتے تھے, کیونکہ جب میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے پچھلے حصے کی طرف نہیں آنا, ادھر تم نے خود ہی رہنا ہے, کھانے پینے کے ٹائم پر تم ادھر آ جایا کرنا جب تمہیں بھوک لگے گی. ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس گھر کے پچھلے حصے کی طرف نہیں جاتے. ادھر جلے ہوئے درخت تھے, کچھ درخت ایسے تھے جیسے ان کو آگ لگائی گئی ہے. واضح طور پر وہ جلے ہوئے درخت ابھی بھی موجود تھے وہاں پر. اس حصے کا سارا گراس بھی جلا ہوا تھا, اور ایک حصے پر گھنے درخت تھے. ان درختوں کو جب میں نے دن کے ٹائم دیکھا تھا تو میں نے کچھ درختوں کے اوپر تعویذ لٹکے ہوئے بھی دیکھے تھے. یا تو ان لوگوں نے خود اس حصے میں کوئی چیز اپنے گھر سے نکال کر قید کروائی تھی, یا جو بھی معاملہ تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس طرف نہیں آنا, تو مجھے لگا کہ شاید وہاں پر جیسے سرونٹ کوارٹر ہے یا ایسی جگہ ہے تو یہ لوگ اس سے نہیں جانا چاہتے. لیکن اصل بات تو وہ تھی کہ وہاں پر جنات تھے. میں نے پھر انہیں یہ بات کہی کہ اسی لیے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرف نہیں آئیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں. معذرت, میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا. یہ کہنے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا ہوں. پھر بھی انہوں نے مجھے جاتے جاتے کچھ پیسے دیے جو میں نے وہاں پہ رات گزاری. میں نہیں لے رہا تھا, پھر بھی زبردستی کر کے مجھے دے دی. میں واپس آ گیا. اپنے دوست کو میں نے یہ بات بتائی کہ میں وہاں پر کام نہیں کر سکتا, وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں پر جنات ہیں. مجھے تو پہلی رات ہی اس عورت نے نہیں سونے دیا اور مجھے نظر آئی ہے. وہ بھی پریشان ہو گیا کہ مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں بھیجتا ہی نہ. وہاں سے واپس آنے کے بعد میں تو وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی میری طبیعت بہت سا خراب رہنے لگ گئی. میں رات کو سو نہیں سکتا تھا. میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا تھا مجھے کوئی مخلوق ڈراتی تھی, میرے کانوں میں آوازیں آتی تھیں, میرے جسم پر بوجھ پڑ جاتا تھا. کبھی میرا سر بہت بھاری ہو جاتا تھا, کچھ چیز دباتی تھی, اور کبھی لگتا تھا میرے سینے کے اوپر کوئی چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے. 1 سے 2 بار میں نے اس مخلوق کو اپنے آس پاس بھی دیکھا. وہاں سے آنے کے 3 دن کے بعد کی بات ہے. میں اپنی چھت پر تھا, 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا. تو میں دیوار پر کھڑا ہو کر باہر گلی میں جھانک کر دیکھ رہا تھا. ایک دم سے مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے, اور اس نے واضح طور پر میرے جیسے چہرے کے پاس کان کی طرح سے اپنا چہرہ کر کر پھونک ماری ہے. کالا سیاہ وجود تھا. اس کے بعد مجھے بڑا سخت بخار ہو گیا, میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی. میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا تھا, میں سو نہیں سکتا تھا. ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے, اور وہ چیز مجھے نظر بھی آتی تھی, چھت پر بہت نظر آتی تھی. پھر میں نے ایک جگہ سے جا کر دم کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حصے میں اس چیز کو قید کیا گیا. وہ عمل کی وجہ سے درخت جلے ہوئے تھے اور باقیوں پر تعویذ باندھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے میرا علاج کیا, مجھے حفاظت کا تعویذ دیا. 3-4 ماہ میرا علاج ہوا, تب جا کر اس نے مجھے ڈرانا چھوڑا اور میں سویا. میں اتنا پریشان رہتا تھا کہ میری زندگی شاید اب ایسے ہی گزرے گی. ایک لمحے کا بھی سکون نہیں تھا, ہر وقت خوف داری رہتا تھا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے وہاں پر کراچی کو رنگی کے اس خوفناک بنگلے میں جو ایک رات گزاری, میرے لیے وہی بہت ڈرا دینے والی میری ایک چیز تھی, جو میری زندگی میں ایک حادثہ ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ نبیل آپ کا. جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس انسان کے ساتھ جو بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے, اور اکرمند ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی جگہوں سے نکل آتے ہیں. اگر پیسوں کی لالچ میں انسان ایسی جگہوں کو نہ چھوڑے
تو جنات پھر ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات جنات کا پھر ایسا بسیرا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے زندگی سے پہلے اہمیت، ہمیشہ ہر چیز سے پہلے اہمیت اپنی زندگی کو دینی چاہیے۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، جبکہ زندگی صرف ایک بار ہی انسان کو ملتی ہے، تو اس کی خاص حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی نوشین اسکری اسٹوری کی نیو ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ایسی ہی کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔